काबिल कदर हाज़रीन जुमा, दीनी मिल्ली भाइयों, अजीज बच्चों, अल्लाह ताला ने हमें इस रुए ज़मीन पर पैदा फरमाया और पैदा फरमा कर अल्लाह तबारक ताला ने कुछ हुकूक का हमें पाबंद बना दिया है। और वो हुकूक दो तरह के हैं। एक तो वो हुकूक जिन्हें हम हुकूकुल्लाह के नाम से जानते हैं, ये अरकान इस्लाम, ये अरकान ईमान, ये रोज़ा, ये नमाज, ये ज़कात, ये हज, ये तिलावत कुरान, अम्र बिल मारूफ अनिल मुनकर, ये चीज़ें क्या हैं? ये अल्लाह के हुकूक हैं, जिन्हें हम में से हर एक कोई मुकम्मल तरीके से, कोई कुछ कमो बेश अदा ही कर लेता है। लेकिन दूसरे हुकूक जिनका अल्लाह ताला ने हमें पाबंद ठहराया है, वो हुकूकुल इबाद हैं, बंदों के हुकूक हैं। और उन हुकूक में जब हम अपने मुआशरे, अपने सोसाइटी, अपने समाज पर नजर डालते हैं तो बंदों के हुकूक में बड़ी सारी कोताहियां हैं। और उन्हीं बंदों के हुकूक में से एक हक ये है कि बाप की इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद बाप की प्रॉपर्टी जो बचती है, जो तरके में आती है वर्षा को, उसमें बहनों का हिस्सा है, जो इंसान मर चुका है उसकी बेटियों का हिस्सा है, उसकी बीवी का हिस्सा है, माँ का हिस्सा है। ये यहाँ पर हक तलफी ज्यादा होती है। और चूंकि आज के खुतबे का मौजू है निज़ामी मीरास और हमारा मुआशरा और हमारा समाज, जिस तरीके से ये नमाज हमारे ऊपर फर्ज है और नमाज न पढ़ने वाले को हम मुआशरे और समाज का मुजरिम गर्दानते हैं और हर कोई तबसरा करता है, उसको देखो वो तो जुमा भी नहीं पढ़ने आता है, वो तो नमाज भी नहीं पढ़ता है, वो तो रोजे नहीं रखता है। यकीनन होना चाहिए कि वो जमात का, वो ये है कि कौम का मुजरिम इंसान है। लेकिन जिस तरीके से अल्लाह ताला ने नमाज को फर्ज ठहराया है, ऐसे अल्लाह तबारक ताला ने मीरास को भी अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर फर्ज ठहराया है। अल्लाह ताला ने सूरह निसा की आयत नंबर 11, जिसको आप पढ़िए, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। तुम्हारा रब तुम्हें तुम्हारे बच्चों के बारे में वसीयत करता है, हुक्म देता है। क्या हुक्म है, क्या वसीयत है? लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, मर्द को दो औरतों के बराबर हिस्सा मिलेगा। तो ये आयत निज़ामे मीरास की फर्जियत को दलालत करती है कि मीरास ये फर्ज है। जैसे नमाज का छोड़ना गुनाह है, ऐसे निज़ामे मीरास को नाफिज न करने वाला भी ये मुआशरे और समाज का मुजरिम इंसान है और उसकी गिरफ्त भी बड़ी सख्त है। अब हम जब अपने मुआशरे और समाज पर नजर दौड़ाते हैं तो देखा ये जाता है कि ये मेरा लहजा थोड़ा सख्त होगा, और चूंकि जहां फराइज की पामाली हो रही हो, जहां अल्लाह के हुदूद की पामाली हो रही हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब खुतबा देने के लिए खड़े होते थे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सुर्ख हो जाता था, आवाज बुलंद हो जाती थी। जहां फराइज की पामाली होती थी, जहां अल्लाह के हुदूद को पामाल किया जाता था, तो अगर ये देखा जाए कि निज़ाम मीरास की पामाली जो हो रही है, यकीनन बाप के मरने के बाद, मय्यत के मरने के बाद उसके वरसा को उसके हुकूक से महरूम कर देना, ये एक संगीन जुर्म है, बड़ा जुर्म है और ये हरामखोरी है। और हम और आपको मालूम है कि निज़ाम मीरास को नाफिज न करना, वरसा को उनके हुकूक से महरूम कर देना, और ये है कि बेटा ही उस जायदाद का मालिक हो गया या बेटे ही मालिक हो गए, सब पे कब्जा जमा के बैठ गए, तो ये क्या है? ये हरामखोरी है। और इस हरामखोरी का, निज़ाम मीरास को पामाल करने का, उसको नाफिज न करने का सबसे बड़ा जुर्म और सबसे बड़ी सजा
दुनिया के अंदर क्या है कि ये शरी हराम खोरी है। और अगर देखा जाए अब तो कुछ बेदारी 2-1% आ रही है इन मिंबरों मेहराब से, किताब और सुन्नत की तालीमात जो पेश की जा रही है, कुछ लोग बेदार हो रहे हैं, लेकिन लोगों की अक्सरियत आज भी इन सबको खा पी करके बैठी हुई है। और ये हरामखोरी का सिलसिला ये खानदानी चला रहा है, खानदानी। कि आप देखिए कि आपने अपनी बहनों को नहीं दिया, आपके वालिद मोहतरम जो गुजर गए वो आपकी फूफी को अपने बहनों को नहीं दिया, उसके बाद पहले दादा ने, परदादा ने, और देखते जाइए कि सिलसिला चला रहा कि सब हड़प करके बैठे हुए हों। आज जब आपका एक पड़ोसी होता है, आपका एक बिजनेस और तिजारत में शरीक होता है, उसके साथ उसका पड़ोसी कुछ ज्यादती करता है, बिजनेस और कारोबार में शरीक जब कुछ ज्यादती करता है, लेन देन में हेरा फेरी करता है, तो पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो जाते कि तुम जुल्म कर रहे हो, ये तुम्हारा आगे बढ़ना ये जुल्म है, और बढ़ना चाहिए, मजलूम का साथ देना चाहिए, जुल्म के खिलाफ खड़े होना चाहिए। लेकिन वही लोग जो इंसाफ दिलाने के लिए आए हैं, उन्हीं लोगों से कहिए कि आप इंसाफ दिलाने के लिए आए हो, जुल्म के खिलाफ खड़े हो, अपनी बहनों को बाप के मरने के बाद आपने हिस्सा दे दिया है, तो जीरो नजर आएंगे। तो ये चीज क्या है? ये एक संगीन जुर्म है, और उस जुर्म की सजा और उसका सबसे बड़ा नुकसान दुनिया के अंदर ये है कि ऐसे हरामखोर की दुआएं कबूल नहीं होती हैं। आप कह सकते हैं भाई कैसे आपने कहा हरामखोर? दुआ कबूल ना करना और करना ये तो अल्लाह के इख्तियार में, आप कौन होते हैं कहने वाले? दलील सही मुस्लिम किताब ज़का बाब कबूल सदका मिनल कसब तय्यब, वो हदीस आपने बारहा सुनी होगी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया कि रजुलुन युतिलु सफर अशअफ अकबर यमुद्दु यदैहि इलस्समा यक़ूल या रब व मत्अमहु हराम व मशरबहु हराम व मलबसहु हराम व गुज़िया बिल हराम फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक। इस हदीस की रवायत करने वाले मारूफ सहाबी रसूल अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया कि एक इंसान लंबी सफर तय करता है, लंबी सफर तय करने की वजह से सर के बाल बिखरे हुए होते हैं, जिस्म पे गर्दो गुबार होते हैं। ये 14 सदी पहले जो वसाइल सफर हुआ करते थे, ऊंट खच्चर और गधे पर ये सफर किया करते थे लोग, कश्तियां होती थीं। आज की तरह से चार्टर्ड फ्लाइटें और लग्जरी गाड़ियां नहीं होती थीं कि इंसान हजारों मील का सफर कर ले जाए, जिस्म पे गर्दो गुबार क्या, उसके कपड़े भी शिकन नहीं आए। तो उस वक्त की बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं कि लंबी सफर तय कर रहा है, अपने हाथों को अल्लाह के सामने उठाता है और कहता है ऐ मेरे रब, अपनी हाजात को, अपनी जरूरियात को अल्लाह के सामने रखता है। लेकिन मामला क्या है? अभी जुमा की नमाज पढ़ने के लिए आया हुआ है, जो नाश्ता करके आया हुआ है, मैदे में जो खाना गया है, ये हराम कमाई का है, हराम का है, वो लुकमा हराम का है। अपनी रगों को तर करने के लिए जो पानी, कोल्ड ड्रिंक, जूस जो पिया है, वो भी हराम का है। वह मलबसहु हराम, ये ब्रांडेड कपड़े जो पहन करके आया हुआ है, ये कपड़े भी हराम तरीके से हराम कमाई का है। वह गुज़िया बिल हराम, हराम ही तरीके से उसकी परवरिश हुई, हराम ही में पला बढ़ा है। फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, ऐसे इंसान की दुआ बारगाह इलाही में कैसे कबूल हो सकती है? हम सब अल्लाह के मोहताज है ना। एक वो इंसान जो अरबों का मालिक हो, जिसके जायदाद की कोई इंतहा ना हो, और एक वो इंसान जो सुबह को खाना मिल गया तो शाम को खाने का मोहताज है। सब के सब अल्लाह के मोहताज है। गनी अगर कोई जात है तो अल्लाह की जात है, बेनियाज है। तो जब हम सब मोहताज हैं तो उस इंसान से बड़ा बदनसीब कौन हो सकता है कि अगर निजाम मीरास को नाफिज नहीं कर रहा है, और निजाम मीरास जो निजाम है अल्लाह का, जो सिस्टम है, उसमें दखलंदाजी करते हुए उसको नाफिज नहीं कर रहा है, तो मुआशरे का मुजरिम है और ये हरामखोरी है। और हरामखोरी का सबसे बड़ा नुकसान कि इंसान की दुआ अल्लाह के कबूल, दुआ इबादत की नहीं है। अब अगर इबादत ही न कबूल हो तो उस इंसान का क्या होगा?
انجام بڑا ہی برا ہوگا۔ نظام میراث جو ہمارے معاشرے میں نافذ ہے، کہ دیکھیے جس اسٹیٹ میں ہم جی رہے ہیں، مہاراشٹر، یہاں لوگ بتاتے ہیں یہاں حصہ ہے، بس یہ ہے کہ سب کا ایکول ہے، جتنا بچے کو ملے گا اتنا بچی کو ملے گا۔ یعنی آپ سوچئے کہ ایک آپ اس اسٹیٹ میں ہیں جہاں اسلامی شریعت کا نفاذ نہیں، ان کا ایک الگ سسٹم ہے، ایک اصول ہے، لیکن انہوں نے اس اصول کو اپنایا ہے کہ جیسے بیٹا آپ کا ہے ویسے بیٹی بھی آپ کی ہے، تو آپ کے مرنے کے بعد آپ کی جائیداد کا پورا حقدار بیٹا نہیں ہو سکتا ہے، بیٹی کو بھی ملے گا، گرچہ وہاں ظلم ہے کہ بیٹی کو برابر مل رہا ہے۔ لیکن ہم جس شریعت کے پابند ہیں، جس دین کے پابند ہیں، یہ دین سماوی دین ہے، یہ رول اور یہ نظام یہ اللہ کا نافذ کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نافذ کیا ہے، اور ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نبی پر ایمان رکھتے ہیں، یہ ہمارا دعویٰ ہے، لیکن اس نظام کو ہم پورے طور سے فالو نہیں کر رہے ہیں، تو یہ ایک سنگین جرم ہے، اور یہ جرم قطعاً مناسب نہیں ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ انسان دھڑلے سے، اور کہتے کیا لوگ ہیں، وہ مولانا آپا کی اور باجی کی جو شادی ہوئی تھی نا، تو ابو نے تو 20 لاکھ روپے خرچ کیے تھے، تو یعنی یہ شادی میں، بات رسم و رواج میں، دکھاوے میں، شہرت طلبی میں، جہیز کی شکل میں جو کچھ دیا لیا گیا، اس کو ایسے ہاتھ ہلا دیتا ہے، کہتا وہ تو بس برابر ہو گیا۔ کس نے آپ کو یہ اسراف کرنے کا حکم دیا؟ کس شریعت نے آپ کو ریاکاری کا حکم دیا؟ کس شریعت نے آپ کو شہرت طلبی کا حکم دیا؟ کس شریعت نے آپ کو ناپوچی کرنے کا حکم دیا؟ کس شریعت نے دیا؟ میں کہتا ہوں میرے دوستو کہ جہیز میں اگر آپ ایک نہیں کروڑ آپ پوری جائیداد اپنے داماد کو دے دیں، وہ جہیز میں دیا ہوا مال، وہ خرچ کیا ہوا مال، وہ میراث کا حصہ نہیں بن سکتا ہے، کیونکہ میراث دینے کا شریعت نے حکم دیا ہے، جہیز اور باطل رسموں کو اپنانے کا شریعت نے حکم نہیں دیا ہے۔ اس لیے یہ فکر اگر میراث کو ہڑپ کرنے کی ہو، ترکے کو ہڑپ کرنے کی ہو، تو یہ ایک شیطانی فکر ہے، شیطانی اپج ہے، اس سے انسان کو باز آنا چاہیے۔ اس نظام میراث کو نافذ نہ کرنے کا دوسرا انجام بد دنیا میں یہ ہے کہ ایسا انسان ظالم ہے اور اس کی وہ بہن وہ مظلوم ہے، اور آپ کو معلوم ہے اتقی دعوت المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، مظلوم کی بددعاؤں سے بچو، اس لیے کہ مظلوم کی بددعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ معاشرے سماج میں اتنے سنگ دل لوگ اور اتنے بے غیرت لوگ موجود ہیں کہ پچھلے سالوں میں ایک سال میں ایک جگہ ٹریننگ کیمپ میں گیا، حج تربیتی کیمپ میں، پروجیکٹر کے ذریعے سے کہ حج کیسے کریں، عملی پریکٹیکلی طور پر وہ چیزیں بتائی جا رہی تھی۔ ٹرینر کی حیثیت سے میں بھی اس پروگرام میں موجود تھا۔ ڈائس کے سامنے جو انسان موجود ہے وہ ابھی چند دنوں کے بعد سفر حج پر روانہ ہونے والا ہے۔ پروگرام ختم ہو جاتا ہے، ایک خاتون جو اس کی بہن ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کو لے کر کے میرے آفس میں ملنے آتی ہے کہ آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ ٹائم میں نے دے دیا۔ جب وہ پہنچتی ہے حوالہ دیتی ہے کہ ڈائس کے سامنے ایک شخص موجود تھا، شروع سے آخر تک آپ کا پروگرام سن رہا تھا، اس کو جانتے میں نے، ہاں چہرہ تو سامنے نظر آ رہا ہے، نام سے واقف نہیں ہوں۔ کہتی وہ ہمارا بھائی ہے اور میرے والد کو انتقال کے ہوئے 5 یا 6 سال ہو گئے، اور آج میرے گھر کی صورتحال یہ ہے کہ ہمارا گھر کیسے چل رہا ہے وہ میں ہوں، اور حالت یہ آ گئی ہے کہ میں صدقہ و خیرات کھانے پہ مجبور ہو گئی ہوں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہی ہوں۔ اگر ہمارا بھائی باپ کی پراپرٹی میں اگر A to Z مجھے حصہ دے دے تو موجودہ وقت میں 25 سے 30 لاکھ روپے ہم کو مل سکتا ہے، لیکن ہم کو نہیں دے رہا ہے اور حج پہ جا رہا ہے، تو مولانا اس کو نصیحت کیجئے، کچھ تو ہم کو دے دے۔ یہ کون صاحب ہیں؟ حج کے لیے جا رہے ہیں،
حج کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے نا. بندوں کے حقوق کیا ہیں؟ بندوں کے حقوق پہلے ہیں. آپ کی کیسٹی نہیں ہے، پہلے 30 لاکھ اس کو دے دو، پھر کیسٹی ہو رہے تو جاؤ، ورنہ آپ کو سفر حج پہ جانا آپ کے لیے درست نہیں. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. جسے راستے کی طاقت ہو اور طاقت میں بدن میں طاقت کے ساتھ مال بھی ہو. مال آپ کا نہیں ہے. بہرحال سمجھانے کی کوشش کی گئی. وہ انسان کہتا ہے، میں نے کہا آپ بتاؤ کہ کتنا حصہ ہو سکتا ہے. کہا میری بہن نے جو کہا ہے 25 سے 30 لاکھ، وہ تقریباً ایسے ہی اماؤنٹ بڑھ رہا ہے اگر ہم دے دیں. تو میں نے پھر دینے سے کون سی چیز روک رہی ہے؟ کہتا ہے مولانا کون دیتا ہے؟ کیا مولانا کون دیتا ہے؟ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں. میں نے کہا سویرا ہے، اپنے حج کی خیر مناؤ، اپنے حج کی خیر مناؤ. کاشا بھیج دیجیے. جب جاتی ہے تو ابھی اور آگے دیکھیے، پیشانی پہ پسینہ آ جائے گا. 5 لاکھ روپے اس خاتون کو وہ نکال کر کے اور تھیلی اس کے سامنے پھینکتا ہے اور کہتا ہے اس کو لے لے اور دوبارہ تو دکھنا نہیں، ہمارا اور تیرا رشتہ آج سے ختم ہے. اور کہاں جا رہے ہیں؟ سفر حج پہ جا رہے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں. وہ بہن بھی تھی، اس نے کہا کہ رشتہ ختم کرو نہ کرو یہ وبال تمہارے اوپر ہے. یہ 5 لے چکی ہوں اور 25 کل میدان محشر میں. کہا جا جو کرنا ہو کر لے. یہ دیدہ دلیری ہے. ارے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری دیدہ دلیری پر جو بولنے کی طاقت جس نے دی ہے اللہ تعالیٰ تمہیں گونگا نہ بنا دے. اس لیے کہ تم اپنی اس بہن کو چیلنج نہیں کر رہے ہو، تم اللہ کو چیلنج کر رہے ہو. جا جو کرنا ہو کر لے. آپ کو معلوم ہے اتقی دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب. مظلوم کی بددعاؤں سے بچو، اس لیے کہ تمہارے اور اللہ کے درمیان، تمہاری دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہے. اور اللہ کا وعدہ ہے حدیث قدسی لأنصرنک ولو بعد حین. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے مظلوم انسان، ہم تیری مدد ضرور کریں گے، اگرچہ کچھ لمحوں کے بعد ہی صحیح، کچھ گھنٹوں کے بعد، کچھ دنوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد ہی صحیح، لیکن ہم تیری مدد ضرور کریں گے. اس کا وعدہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس ملک کی جہاں پر شریعت کا نفاذ ہو لیکن اگر عدل و انصاف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد اس ملک کے ساتھ نہیں ہوتی ہے. لیکن اگر ایک ملک کافر ملک ہو اور وہاں پر عدل و انصاف ہو تو اللہ کی مدد اس کافر ملک کو شامل حال ہوتی ہے، اس لیے کہ وہاں عدل و انصاف بڑھتا جا رہا ہے. تو یہ ہے نظام میراث کو نافذ نہ کرنے کا انجام. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرما. اقول قولی ھذا القول واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نظام میراث اور اس کی ادائیگی میں جو کوتاہی ہو رہی ہے اس کا انجام بد دنیا میں کیا ہو سکتا ہے، اس کو ہم نے خطبہ اولا میں سنا. نظام میراث کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ آپ قرآن کریم کو پڑھیے، ارکان اسلام کو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارکان اسلام کی ادائیگی کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے مجمل طور پر. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اتموا الحج والعمرۃ للہ واتموا الصیام الی اللیل. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، حج عمرہ اللہ کے لیے کرو، روزہ رکھو. کوئی تفصیل ہے؟ کوئی تفصیل نہیں ہے. تفصیل کہاں ہے؟ کتنی نماز آپ پڑھیں گے، کتنی رکعت پڑھیں گے،
اس کے واجبات کیا ہیں، ارکان کیا ہیں، سنن کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، حج کے ارکان، واجبات، صوم کے ارکان، صوم کی فضیلت، یہ سب کہاں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر ان کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ لیکن جہاں مال کا مسئلہ آیا، مالی امور کا جہاں ذکر آیا، اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے، آپ سورہ نساء کو پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرما دیا ہے کہ فلاں انسان کا انتقال ہو رہا ہے، اس کی پراپرٹی بچ رہی ہے، اب اس کے ورثہ میں فلاں ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، کیا ہے، بیوی ہے، ماں ہے، باپ ہیں، جو بھی لوگ ہیں، کس کو کتنا کتنا ملے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کی تقسیم کر دی ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان فرمائی؟ اس لیے کہ میت کے مرنے کے بعد مرنے مٹنے کی باری نہ آئے۔ میت تو جا چکا، اب جو بچے ہو وہ تو سکون سے رہو، اس مال کو لے کر کے تعلقات ختم نہ ہوں، بھائی بہن کے ورثہ کے آپس میں اختلاف نہ ہوں، بغض و حسد کا ماحول نہ ہو، قطع رحمی نہ ہو، رشتے ٹوٹے نہیں، لڑنے جھگڑنے کی نوبت نہ آئے، اللہ تعالیٰ نے اس مال کو تقسیم کر دیا۔ کس کو آدھا ملے گا، کس کو 1/3 ملے گا، کس کو 1/4 ملے گا، کس کو کتنا ملے گا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بانٹ دیا ہے۔ کیوں بانٹا اللہ تعالیٰ نے؟ بلا مقصد بانٹا اسی لیے کہ جیسے میں نے تمہارے اوپر نماز فرض کی ہے، روزہ فرض کیا ہے، زکوٰۃ صاحب نصاب پہ فرض کیا ہے، حج صاحب استطاعت پہ فرض کیا ہے، ایسے تمہارے اوپر یہ بھی فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 7 اللہ تعالیٰ نے فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصیبا مفروضا۔ مردوں کے لیے جو ان کے والدین، جو قریبی رشتہ دار جو مال چھوڑ کے جا رہے ہیں، عورتوں کے لیے جو ان کے قریبی رشتہ دار جو ان کے والدین مال چھوڑ کے جا رہے ہیں، اب وہ کم ہو یا زیادہ ہو، چاہے بینک میں 1000 روپیہ ہو یا 100 روپیہ ان کے اکاؤنٹ میں، اور چاہے وہ انسان امبانی ہو مال و جائیداد میں، جس کے مال کا کوئی ٹھکانہ نہیں، چاہے اس کے پاس 200 اسکوائر فٹ کی ایک دکان ہو اور چاہے 2 ایکڑ کا اس کا بنگلہ ہو، چاہے اس کے پاس ایک چھوٹا سا 400 اسکوائر فٹ کا ایک دکان ہو اور چاہے اس کے پاس سینکڑوں کمپنیاں ہوں، کم ہو یا زیادہ ہو، مما قل منه او كثر، کم ہو یا زیادہ ہو، جہاں مردوں کا حصہ ہے وہیں عورتوں کا حصہ ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس رب نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، جس رب نے ہمیں اور آپ کو اس زمین اور جائیداد کا مالک بنایا ہے، اسی رب نے کہا ہے کہ چھوڑ کے جا رہے ہو تو اب تمہارے پیچھے جو لوگ بچ رہے ہیں یہ حصہ ایسے ہی ان کو بانٹ دیا جائے۔ اب تم ہو بیٹے کی حیثیت سے آئے بیٹھ گئے، کہا کچھ نہیں دیں گے، مت دو، تو آگے وعید بھی سن لو، سورہ نساء ہی کی آیت نمبر 14 اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ جو اللہ کی اور اس کے رسول کی معصیت کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، حکم عدلی کرتا ہے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اللہ کی جو حدود ہیں ان حدود کو کراس کرتا ہے، اس کی پامالی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شاید سے پہلے میراث بانٹ دیا ہے، طریقے کو بانٹ دیا ہے کہ ان کو اتنا ملنا ہے، ان کو اتنا ملنا ہے، ان کو اتنا ملنا ہے۔ اب ہمارا اور آپ کا کام کیا ہے کہ اس کو ہم آپس میں نافذ کر دیں، سب کو دے دیں، جس کا جتنا حصہ ہے باپ کے مرنے کے بعد کو دے ڈالیں۔ اب تم نہیں دے رہے ہو تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یدخلہ نارا خالدا فیہا، اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو جہنم کی آگ میں ڈال دے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور ایسے انسان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ گوارا ہے جہنم کی آگ میں جلنا؟ لگژری زندگی گزار لو، موج مستی کر لو، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ سنن کی وہ صحیح حدیث کہ کل بروز قیامت
دنیا کے اندر سب سے نمبر 1 لگژری گزارنے والا انسان، جس نے کبھی پریشانی دیکھی ہی نہیں ہوگی، ایسے انسان کو جہنم کے اندر ڈال کر کے اس کو نکال لیا جائے گا، اس کے اندر ڈال کے فوراً نکال دیا جائے گا اور اس سے پوچھے گا حل رأیت خیرا قط، اے وہ لگژری گزارنے والا انسان جس نے کبھی پریشانی دیکھی ہی نہیں دنیا کے اندر، کیا کبھی تجھے آرام و سکون کی سانس لینے کو ملی تھی؟ وہ کہے گا ما رأیت خیرا قط، پروردگار عالم مجھے کبھی چین و سکون کی سانس نہیں ملی۔ تو اگر حرام طریقے سے بہن کے حساب پر باپ مر گیا، پوری پراپرٹی پہ قابض ہو گئے اور سب لے کے بیٹھ گئے ہو، لگژری زندگی گزار رہے، ہوا میں اڑ رہے ہو، اسی حال میں اگر موت ہو گئی تو جہنم اور جہنم کے داروغے تم کو کھینچنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی اصلاح فرمائے۔ اس لیے عرض یہ ہے کہ جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں، جو بھی پراپرٹی کم ہو یا زیادہ ہو، اسے جو ورثہ ہیں ان کو دے ڈالو، ورنہ کل جہنم کی دہکتی ہوئی آگ، جہنم کے داروغے ایسے لوگوں کے انتظار میں ہیں۔ اور صحیح مسلم ہی کی وہ حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا تدرون من المفلس، من المفلس، آپ کو معلوم ہے کہ مفلس، تنگ دست، فقیر کون انسان ہے؟ تم کو کچھ معلوم ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کیا کہا؟ المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلاح کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم میں فقیر، محتاج، تنگ دست وہ انسان ہے جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو، ضروریات زندگی کے سامان نہ ہو، ایسا انسان فقیر ہے، محتاج ہے، تنگ دست ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ میری امت کا سب سے مفلس، مسکین، محتاج، قلاق وہ انسان ہوگا جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا، نمازی ہوگا، نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، زکوٰۃ دینے والا، یعنی اللہ کے حقوق میں نمبر 1 پہ ہوگا۔ لیکن جہاں بندوں کے حقوق آئیں گے، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پہ تہمت لگایا ہوگا، کسی کا مال ہڑپ کر لیا ہوگا اور کسی کا مرڈر بھی کیا ہوگا۔ بندوں کے حقوق میں 0 ہیں صاحب، لیکن اللہ کے حق ہیں صف اول میں، نماز کے پابند، تہجد کے پابند، فرض روزوں کے پابند، نفلی روزوں کے پابند، تلاوت قرآن کے پابند، زکوٰۃ کے پابند، حج عمرے کے سب نمبر 1۔ لیکن بندوں کے حقوق میں کہ مسجد سے باہر نکلا چرند پرند بھی اس کے سر سے محفوظ نہیں ہے۔ تو اگر ایسا معاملہ ہے میرے دوستو، کل یہ مظلوم سب کھڑے ہوں گے لائن کے اندر، اور انہی مظلوموں کے بیچ میں ہماری اور آپ کی یہ بہن اور بیٹیاں بھی ہوں گی، یہ بھی ہوں گی اپنا حق لینے کے لیے۔ وہ آئیں گی، وہ بہن آئے گی، بھائی جان لگژری زندگی بہت زیادہ آپ کو دے ڈالو، دے دو ہمارا حصہ، کیا کرو گے؟ چیک بک ہے وہاں، RTGS کرو گے، فون پہ ہوگا، جی پے ہوگا، کچھ نہیں ہوگا وہاں تو نیکی اور بدی۔ وہ بہن آئے گی، وہ بیٹی آئے گی، باپ کا بھی دامن پکڑے گی۔ ابو جان جب جانتے تھے آپ کہ حرام خوری کا سلسلہ یہ خاندانی چلا رہا ہے، آپ نے اپنی بہن کو نہیں دیا تھا، آپ کے والد دادا نے اپنی بہن کو نہیں دیا تھا، پردادا نے بھی نہیں دیا تھا، تو کس وہم و گمان میں تھے کہ دنیا سے ایسے رخصت ہو گئے اور کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں کی؟ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے بیٹے نے بھی ہم کو جائیداد سے محروم کر دیا تھا، ابو جان دے دو، کیا کرو گے؟ کچھ بن پڑے گا؟ کچھ بن نہیں پڑے گا۔ تمہاری نیکیاں جہاں اور مظلوموں کو دی جائیں گی، وہیں آپ کی نیکیاں آپ کی بہن بھی لے لے گی، آپ کی بیٹی بھی لے لے گی۔ اخیر میں ہوگا کہ نیکیاں 0 ہو جائیں گی، نیکیوں کی جھولی خالی ہو جائے گی، اور اللہ کا حکم ہوگا کہ گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو۔ اب فیصلہ ہمیں کرنا ہے، آپ کو کرنا ہے کہ کیا گوارا ہے، جنت چاہیے، جہنم چاہیے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ بچیاں یہ جنت بھی ہیں، یہ جہنم بھی ہیں۔ سنن ابن ماجہ کتاب الادب کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من كان له 3 بنات فصبر عليهن وأتمهن وسقاهن وكساهن من جدته كنا له حجابا من النار يوم القيامة. جسے اللہ تعالیٰ نے 3 بچیوں سے نوازا ہو، ان بچیوں کی تعلیم و تربیت میں جو پریشانی آئی ہو اس نے صبر سے کام لیا ہو، ان کے کھانے کا، ان کے پینے کا، ان کے رہنے کا سب کچھ انتظام اس نے اپنی حلال کمائی سے کیا. یہ بچیاں کل اپنے باپ کو جہنم کے عذاب سے رکاوٹ کا سبب بنیں گی. تو جہنم کے عذاب سے بچ گیا تو اس کے اپوزٹ میں کیا چیز ہے؟ جنت ہے، جنت میں جانے کا سبب ہوں گی. لیکن یہی بچیاں جہنم بھی ہیں اگر ان کے حقوق کی پامالی کی گئی تو پھر خیر بھی نہیں ہے. اس لیے فیصلہ ہمیں کرنا ہے. اگر ماں باپ رخصت ہو گئے ہیں، جائیداد موجود ہے، نہیں دیے ہو تو اپنی ان بہنوں کو ان کا حصہ جو ورثہ ہے ان کا حصہ دے ڈالو. اپنے آپ کو آزاد کر لو جہنم کے عذاب سے اور اپنے باپ کو بھی آزاد کرا لو. اور ہمارے وہ بھائی جو موجود ہیں اور یہ ہے کہ عمر کے آخری حصے میں چل رہے ہیں، موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے اور کسی کو بھی آ سکتی ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے. لیکن ایک انسان ہوتا ہے جو امیدیں لگائے رہتا ہے. لیکن جب سر کے بال، داڑھی کے بال پک گئے تو کہتے ہیں کہ ایلو سنگل جل چکا ہے، بس ریڈ کی دیری ہے، ورنہ موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے. تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ ان بھائیوں کو بھی فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ یہ جرم ہمارے معاشرے اور سماج میں رائج ہے اور لوگ دیتے لیتے نہیں چلے جاتے ہیں. تو اس کے لیے کچھ قانونی چارہ جوئی کر کے جاؤ. ہمارے بعض شاگردوں نے سعودیہ میں جو لائرس اور دوسری چیزیں پڑے ہوئے تھے، انہوں نے بتایا کہ مولانا ایک شکل بنتی ہے کہ وہ باپ رجسٹرڈ وصیت کر کے جائے. رجسٹرڈ وصیت وہ یہ ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی تصرف نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن باپ کے مرنے کے بعد شریعت میں جو حصہ ہے اس حساب سے ان کو آپس میں بٹوارا کرنا ہوگا. اور اگر بیٹے ہڑپ کرنا چاہیں تو اس جائیداد کو ہڑپ نہیں کر سکتے. یہ بہرحال کچھ شاگردوں نے بتایا، اللہ عالم. تو بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس فریضے کو اپنے درمیان نافذ کریں، اور جب اس فریضے کو ہم نافذ کر لے جائیں گے نظام میراث، تو آج جو داماد اور بہنوئی کو خریدنے کی نوبت آتی ہے وہ خریدنا نہیں پڑے گا. شادی جو بڑا ہی آسان ہے وہ شادی بڑی ہی مہنگی ہو گئی ہے. تو یہ شادی کی رسم بڑی ہی آسان ہو جائے گی اور ہماری بہن بیٹیاں بڑی آسانی کے ساتھ رخصت ہو جائیں گی. اور بہن بیٹیوں کی پیدائش پر جو انسان مرجھا جاتا ہے، چہرے پہ مایوسی چھا جاتی ہے اور سمجھتا ہے یہ بڑی مصیبت کہاں سے آ گئی، تو زمانے جاہلیت کا یہ فکر اور یہ تصور جو آج بھی پایا جاتا ہے یہ بفضل اللہ ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جو اس منبر سے آپ کے گوشے گزار کیا گیا ہے، اس امید کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سننے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اس قسم کی کوتاہیاں اور خامیاں ہمارے اندر موجود ہوں، پروردگار عالم ہم تجھ سے ہی دعا کرتے ہیں کہ اس خامی کو دور فرما دے اور ہمیں کتاب و سنت کی صحیح سمجھ دیتے ہی اللہ تبارک تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم میں سے جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، جن کی موت کلمہ توحید پر ہوئی ہو، خاتمہ ایمان پر ہوا ہو، مولا ان تمام کی مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفاء عاجلہ کاملہ فرما. وہ بچے جو ماں باپ کے نافرمان ہیں اللہ تعالیٰ ان بچوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، انہیں معاشرے اور سماج کے لیے سود مند کارآمد بنا دے. وہ والدین جو لا اولاد ہیں اللہ تبارک تعالیٰ انہیں نیک اور صالح اولاد کا فرما دے. پروردگار عالم ہمارے ملک میں جو بدامنی کا ماحول ہے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس بدامنی کو امن و شانتی کے ماحول میں تبدیل فرما دے. پروردگار ہمارے ملک میں جو عداوت اور بغض اور دشمنی کا ماحول ہے اور وہ پروان چڑھتے چلا جا رہا ہے، مولا اپنے فضل و کرم سے اس بغض و عداوت اور دشمنی کے ماحول کو مولا اس سے الفت و محبت میں تبدیل فرما دے. مولا ہم تجھ سے ہر خیر کی امید کرتے ہیں اور ہر شر سے ہم پناہ چاہتے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Thank you.